बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दरूद पाक का एक मुशाहिदा समाअत फरमाइए। दरूद पाक कैसे कैसे ज़िंदगी बदल देता है, कैसे इंसान को गुनाहों से उठाकर नेकियों के दर्जात की बुलंदी पर पहुंचा देता है। ये दरूद पाक का एक ऐसा मुशाहिदा है जिसे सुनकर मैं खुद भी बहुत रोई हूँ। दिल को रुला देने वाला दरूद पाक का मुशाहिदा है। अल्लाह ताला सबको दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और दरूद पाक की बरकत से सबकी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाए। आइए इनका मुशाहिदा इनकी ही ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। मैं देखता रहता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पे, माशाल्लाह से आप जो मुशाहदात शेयर करते हैं उससे बड़ा मोटिवेट मिलता है। तो मैंने ये सब कुछ देख के मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना सफ़र भी आपके साथ शेयर करूँ। जी मेरा नाम उमर है। मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो 10 और 11 साल से मैं मलेशिया में हूँ। तो मेरी एज हो गई है अब 33, ये मेरी एज हो गई है। तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा, मेरी एज 15-16 साल थी कि जब मैं एक गलत ट्रैक पे चल पड़ा। इसमें नशा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, ये सब मेरी ज़िंदगी में आ गया ना। तो मैं ऐसे चलता गया, फिर टाइम गुजरता गया, फिर मेरी एज जैसे कि ऐसी हालत हो गई थी पाकिस्तान में कि बस नशे के अलावा कुछ चीज़ नज़र ही नहीं थी आती। फिर सुबह उठने में सबसे पहले नशा करके फिर मैंने शावर लेना, गुस्ल करना या नहाना या ब्रश करना, इवन के पानी भी बाद में पीना। पहले मैंने या चरस पीनी या अफीम खानी के ये हालात हो गए थे। फिर इसी नशे की हालत में मैं मलेशिया आ गया। मलेशिया 1 साल मैंने किसी फैक्ट्री में काम किया, ये 2011-12 में। बस नया-नया था, ना ज़ुबान थी आती, कुछ भी नहीं था पता। बस फैक्ट्री में काम किया, उसके बाद थोड़ी समझ आई, मैं बाहर निकला। फिर उसके बाद मैं क्लब में काम करने लग गया, स्नूकर क्लब। फिर वहाँ पे 1 साल किया, फिर मैं नाइट क्लब में काम करने लग गया। नाइट क्लब में शायद अगर आप देखें, उसकी रिसर्च मारें, मलेशिया की एक सिटी है, पेनांग सिटी है। वहाँ पे एक क्लब है, बहुत बड़ा क्लब, नाइट क्लब। यहाँ पे हर तरह की शराब, जो दुनिया की महंगी तरीन शराबें हैं, और यहाँ के मलेशिया के बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े पैसे वाले और बिजनेसमैन वहाँ पे आते, तो पाकिस्तान के हिसाब से लाख 1.5 लाख रुपया वो एक दिन में 1-2-4 घंटों में ख़त्म उजाड़ के जाते। तो मैं भी फिर उस रूटीन में लग गया, फिर वही नशे, नाइट क्लब में जॉब, शराब पिलाना, नशे करना, ऐसी रूटीन मेरी चलती रही ना। फिर भी ऐसा मेरा सिस्टम चलता रहा, मैं नशे में घूम रहा, अय्याशियों में घूम रहा, करते-करते। तो फिर बस एक दिन दिल में ख़्याल आया कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैं बड़ी कोशिश करता था कि मेरे अच्छे दोस्त हों, मुझे अच्छी महफ़िल मिले, अच्छी सोसाइटी मिले, कि मेरे फैमिली वाले, यार दोस्त, रिलेटिव कोई भी बात मतलब मुझे चर्सी कह दिया, नशेड़ी कह दिया। इवन कि मैं नशा करता था, लेकिन मैं चोरियाँ नहीं था करता, चोरी कोई और कर लेता था, नाम मुझ पे लग जाता था, ये नशेड़ी है, ये चर्सी है, इसने उठाया होगा। फिर ऐसी आखिरी 10-15 साल मेरे ऐसे गुजरे। मैं बहुत परेशान रहता था और इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहता था। लेकिन ये तकरीबन 2020 की 21 की बात है। तो तब मैंने मसलन कि अल्लाह ताला से तौबा की तरफ रुख किया, तौबा की। मुझे तब नहीं था पता कि दूरशिफ़ की इतनी फ़ज़ीलत है, और भी दूरशिफ़ हैं। तब मुझे सिर्फ़ यही था कि सिर्फ़ दूध इब्राहिमी ही है। तब मुझे दूसरे दूधों के बारे में नहीं था पता, दूध खिचड़ी, दूध वैसिया कमालिया, दूध हबीबी। तो मैं ना दूरशिफ़ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैं नाइट क्लब जॉब करके रात को 3-4 बजे घर आना, आके मैंने इवन कि नमाज़ें भी नहीं था पढ़ता, कोई नमाज़ नहीं था पढ़ता। तब भी मैंने घर आके वज़ू करना, गुस्ल शावर करना, वज़ू करना, मैंने बैठ के
ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھنی، پھر میں نے 2000 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا، پھر میں نے درود ابراہیم پڑھنا. تو ایسے میری روٹین درود کی طرف چل پڑی نا. تو تب میں نے ایک خواب میں دیکھا، تب مجھے خواب آیا، تب مجھے سمجھ نہیں آئی. اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ خواب کس لیے آیا. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جو سعودی عرب حرم میں داخل ہوتا ہوں، تو روضہ رسول پہ پہنچتا ہوں، تو وہاں پہ کچھ 8 10 12 لوگ ہوتے ہیں بزرگ، بس جو بڑے سادہ سے لوگ، بڑے بزرگ سے لوگ، بڑی ہستیاں، نیک ہستیاں لگتی ہیں. تو میں حرم میں داخل ہو کے میں نے روضہ رسول کے پاس پہنچتا ہوں، میں سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں، تو کوئی آواز لگاتا ہے کہ جس نے سلام کرنا ہے لائن میں آ کے کھڑا ہو جائے. تو میں بھی لائن پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو میرے آگے کچھ 1 یا 2 لوگ تھے، انہوں نے سلام کیا، پھر میری باری آئی، میں نے روضہ رسول کو بوسہ دیا، سلام کیا. تو اس کے بعد پھر میں آگے گیا ہوں، تو آگے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو 7 8 بزرگ تھے وہ بس اپنی مستی میں بیٹھے تھے، کہ اللہ کی مغر میں گھومتے، عبادت میں، ایسے بس کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، بس سادگی میں بیٹھے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان آگے کھلا آسمان آ جاتا ہے، آسمان نیچے ہے، روضہ رسول اوپر ہے اور میں بھی اوپر ہوں. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے پھر چھوٹ گیا. پھر ایسے کرتے کرتے ٹائم گزرتا گیا، کبھی دوشی پڑھنا شروع کر دیا، کبھی کوئی حساب شروع کر دیا، کبھی کچھ کر دیا. تو زندگی میں سنبھلا نہیں تھا جا رہا، بری عادتوں سے چھٹکارا نہیں تھا میرا، ایسے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر ایک دم سے اپنی اسی پرانی لائن میں چلا جاتا، پھر نشے شروع کر دیتا، عیاشی شروع کر دیتا کہ کوئی بھی گناہ نہ ہو کہ جو میں نہ کرتا ہوتا، میں ایسی چیز میں چلا جاتا. میں بہت پریشان بھی رہتا، میرے دل میں بھی بوجھ رہتا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. پھر بھی بس نشہ کیجیے آتی تھی 15 16 17 سال سے ایک لائن پہ. دلچسپ جیسے ایسے نشے میں بھی بندہ کوئی بھی کام کرے انسان اس میں غلطی کرتا رہتا ہے. نشے میں چرس تھا، افیم تھا، پھر میں پاؤڈر پینے لگ گیا، پھر میں آئس پینے لگ گیا. لیکن پھر میں کام بھی کرتا تھا، اپنا جاب کرتا تھا، اس میں جو پیسہ کماتا تھا اس کا نشہ کرتا، آئس لاتا، آئس پیتا، پاؤڈر پیتا، کہ کوئی بھی نشہ ہوتا مجھے اویلیبل ہوتا اسے دن رات نشہ ہی کرتا. تو پھر ایک دن یہ جو میں نے پھر یوسف کا سہارا لیا، پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کی. پھر میں نے 1.25 کی نیت سے شروع کیا. میں نے درود خضری سٹارٹ کیا، یہ تقریباً لاسٹ ایئر میں درود خضری سٹارٹ کیا. میں نے اسے پڑھا، کچھ 40 50 ہزار دفعہ پڑھا. پھر وہ مجھ سے نہیں پڑھا گیا، پھر میں نے چھوڑ دیا. پھر میں اپنے پرانے لائن میں چلا گیا، پھر نشے وغیرہ کرنے لگ گیا. تو یہی سسٹم چلتا رہا. پھر میں نے یہ یوٹیوب سے جو نیک بڑے لوگ تھے جو مثلا کہ بتاتے تھے یا وظائف دیتے تھے، یہ پاکستان میں ہمارے ہیں اسلامک اسکالر ہیں، پروفیسر احمد رفیق صاحب، وہ وظیفے بتاتے ہیں، وہ تسبیح دیتے ہیں، یہ پڑھو. میں نے بڑی مشکل سے کرتے کرتے وہ ان سب کانٹیکٹ کیا. کسی کے ریفرنس سے مجھے ان سے وظائف ملے، وہ وظائف بہت لمبے تھے کہ بس کہ وہ ایک مجھ سے نہیں تھے ہوتے. میں نے ٹرائی کیا، کچھ کوشش کی، لیکن مجھ سے نہیں ہوئے، کہ تھوڑی دیر ٹائم نہیں ملا مجھے وہ کرنے کا. پھر احمد رفیق صاحب بھی مجھے خواب میں ملے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دوشی پڑھا کرو، آپ جتنا ہو سکے دوشی پڑھا کرو. تو پھر اس ٹائم کے بعد میں نے دوشی کا دامن پکڑ لیا. لاسٹ دسمبر سے میں نے اپنا ٹھیک سے دوشی کا سفر سٹارٹ کیا. میں نے پھر ایک 1.25 کی نیت سے سٹارٹ کیا. تو مجھے کسی نے بتایا، میں نے درود رحمت دیکھا تھا، درود خضری یہ 2 پڑھتا تھا. تو مجھے کسی نے ایک شیف ریکمنڈ کیا، صلی اللہ علیہ نبی امی جی، یہ پڑھو. تو میں نے تینوں رات کو سونے سے پہلے تینوں دوشی پڑھے، درود خضری پڑھا، درود رحمت پڑھا، صلی اللہ علیہ نبی امی جی یہ پڑھا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، اللہ پاک تو مجھے بتا دے میں کون سا دوشی پڑھوں. تو میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے لکھا ہوا بھی دکھائی دیا، پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیا، میں خود بھی پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علی النبی امی. تو بہت سارے لوگ میرے پاس میں کھڑے ہوتے ہیں، تو صرف میں اکیلا دوشی پڑھ رہا ہوتا ہوں، باقی لوگ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی. تو اب کہنا لیتے ہیں، پھر میں نے اس کا سفر جاری رکھا. وہ 1.25 لاکھ کی میں نے نیت کی کہ جب تک یہ 1.25 لاکھ نہیں نہ ہوگا میں نشہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس دوران میں نشہ نہیں کروں گا. تو میں نے اس سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر ساتھ میں نے درود تاج شروع کر دیا. پھر میں نے جب 41 دن کی نیت سے 40 دفعہ پڑھ ایوری ڈے میں نے درود تاج شروع کیا، اور روزہ بھی ساتھ میں رکھا. 41 دن میں نے روزے رکھے، درود تاج پڑھا، ساتھ میں جو دوشی پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ نبی امی 1.25 لاکھ کی نیت سے، اس سے بھی جاری رکھا. پھر ایون کہ اس دوران میں نائٹ کلب میں جاب کر رہا تھا، اسی دوران نا. تو پھر میں سارا دن مثلا کہ سارا رات نائٹ کلب میں جاب کر لی. تو بڑا دکھ سا ہونا کہ میں دوشی بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. تو اللہ سے بس دعا مانگتے رہتا تھا کہ یا اللہ پاک تیرے ہی حوالے. تو الحمدللہ سے میں نے جو لاسٹ دسمبر سے اپنے دوشی کا سفر اسٹارٹ کیا، اب میں جون چل رہا ہے، ان 6-7 مہینوں میں نے کوئی بھی نشہ نہیں کیا. نشے سے جان چھوٹ گئی میری، سب کچھ چھوٹ گیا. سگریٹ رہ گیا، وہ بھی اب ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھ سے سگریٹ پیا ہی نہیں جاتا. بڑا دل کرتا ہے، لگاتا ہوں، تھوڑا سا پیتا ہوں، پھر لگاتار ہوتا ہے، میں پھینک دیتا ہوں. اب دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ یہ سگریٹ بھی چھوڑ دے، سگریٹ بھی چھوڑ دے، سگریٹ بھی چھوڑ دے. تو اب میں جیسے میرا 1.25 لاکھ وہ پورا ہوا، میں نے 1 کروڑ کی نیت سے شروع کر دیا دوشی. تو اب میں پہلے پڑھتا تھا، درود خصری پڑھتا تھا، درود رحمت پڑھتا تھا. تو اب میں صرف روزانہ درود خصری پڑھتا ہوں. درود خصری ایک دن میں میرا میں نے جو تعداد فکس کی ہے وہ 500 ہے کہ میں یہ 500 دفعہ روزانہ پڑھوں گا. پھر میں نے اس لیے فکس کی کہ کبھی انسان تھکا ہوتا ہے یا ٹریول پہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا. یہ 500 دفعہ میں نے روزانہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن میں نے 500 کی تعداد فکس کی ہے، لیکن الحمدللہ سے میرا روزانہ 3000 3500 4000 اتنا ہو جاتا ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں وضو میں اور گن کے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، ادروائز جب میرا وضو نہیں بھی ہوتا میں تب بھی پڑھتا رہتا ہوں بنا گنتی کے بھی. جب میرا خیال آتا ہے تو میں دوسری پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اسی دوران میں نے الحمدللہ سے اچھے خواب بھی دیکھے. خود کو خواب میں دوشی پڑھتے دیکھا، درود ابراہیمی پڑھتے دیکھا. خود کو خواب میں مثلا کہ آدھا خواب میں درود ابراہیم پڑھ رہا ہوں. پہلا حصہ میں نے خواب میں پڑھا، کہ میری آنکھ کھل گئی. تو جو میری آنکھ کھلی، میری زبان پہ دوشی جاری تھا. تو میں نے دوسرا حصہ کہ وہ جاگتی آنکھوں سے اپنے منہ سے پڑھا. پھر میں نے درود رحمت خواب میں پڑھتے دیکھا. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ میں دوشی پڑھتا پڑھتا سوتا ہوں. تو جب میری آنکھ بعد میں کھلتی ہے تو میرے ہونٹ پہلے دوشی پڑھ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر جو میری زبان پہ جاری ہے وہ درود خصری ہے. میں یہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تو میرے جو خواب ہیں، میں نے خواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا نام بھی عمر ہے، دونوں کے ساتھ بڑی عقیدت ہے. یہ خواب میں نے بہت ٹائم پہلے دیکھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. مجھے وہ ظاہری نظر نہیں آئے، لیکن وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں، انہیں سلام کرو. تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کیا، وہ مجھے ظاہر نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے، بس ایسے انہوں نے مجھے کہا وہ آئے انہیں سلام کرو. میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کیا. تو پھر ساتھ ہی وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، انہیں بھی سلام کرو. پھر میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سلام کیا.
پھر خواب میں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں فرشتے اڑے ہیں، ایک بڑا فرشتہ تھا، ایک چھوٹا فرشتہ تھا، تو میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی طرف بھاگتا ہوں، میرے بھاگنے بھاگنے وہ غائب ہو جاتے ہیں، میں دعا مانگنا شروع کرتا ہوں، تو میں خواب میں بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں سب دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک رحم فرما، کرم کر۔ تو بہت لمبی سٹوری ہے یہ، بس کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اسی طرح میرے یہ امت مسلمہ ہے سب کو اس توصیف کے اصل مقصد کو، اصل معنی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ کیوں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، اللہ پاک خود بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، انسانوں کو بھی حکم ہے، چند پرند بھی پڑھتے ہیں، ہوائیں بھی پڑھتی ہیں، کہ پتھروں نے بھی ان کے اوپر ان کا کرنا لیتے ہیں کہ کرنے کے لیے ان کا دیکھا نہیں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان کی نہ تو شان سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ اب تو بس جب میں رات کو دوشی پڑھنے بیٹھتا ہوں، دوشی پڑھتا ہوں، تو میرا تصور پہلے اس طرح کے خیال آتے تھے، لیکن اب میرا تصور مثلا کہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کہ میں صحابہ کا اپنے ذہن میں لاتا ہوں کہ وہ صحابہ سے کیسے باتیں کرتے ہوں گے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بلاتے ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہوں گے، وہ ایک ساتھ میں سفر کرتے ہوں گے، وہ کیا کتنے پیارے ہیں، وہ کوڑا پھینکنے والی پہ بھی انہوں نے شفقت کی، پتھر پھنسانے والوں کے لیے انہوں نے دعا کی، کہ یہ تصور کے ساتھ میں دوشی پڑھتا رہتا ہوں۔ جب میں پڑھتا ہوں میں رونے لگ جاتا ہوں۔ پھر کبھی کبھی میری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں دوشی پڑھتے پڑھتے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، تو جیسے کہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا جلوہ دکھائیں، اپنا دیدار کرائیں، تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ میں انہیں پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہوں۔ تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، اب مجھے اپنا مجھے جلوہ نہ دکھائیے گا، میں بڑا گناہ گار ہوں، میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا دیدار کر سکیں، آپ کی جھلک دے سکیں۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، صحابہ کا ذکر آتا ہے۔ تو اب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ جب بھی میرے دل میں آپ سرکار کا نام خیال بھی آئے، میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا خیال آئے، میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں، میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیسے انہوں نے میری زندگی، میرا دل پھیر دیا، ایک موزہ ہو گیا میرے گھر والوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے رشتے داروں کے لیے۔ اس بندے نے نشہ چھوڑ دیا، اس بندے نے سارے برے کام چھوڑ دیے، یہ بندہ الحمدللہ سے ایسے نماز کا ٹائم ہوتا ہے میرے دل میں تڑپ شروع ہو جاتی ہے نماز، تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن شریف بھی پڑھتا ہوں، دوشی بھی پڑھتا ہوں، اور یہ آج سے 6 مہینے سے پہلے کی میری لائف دیکھ لیں، نماز بھی نہیں تھا پڑھتا، جمعہ بھی نہیں تھا پڑھتا تھا، ایون کہ عید کی نماز بھی نہیں تھا میں پڑھتا۔ بس اسی طرح سے میں اب بتا نہیں سکتا آپ کو کہ کیا 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 مجھے اچھے خواب میں آپ کو سارے بیان نہیں کر سکتا، ایک کیفیت آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس یہ تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ کچھ میں آپ کو بتا سکوں، بتا بھی نہیں سکتا اس کے کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ واقعی اتنی برکت، اتنے کمالات اس کے۔ میں تو دعا کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، میں اپنے بھائیوں کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھائی نے توفیق دے، اپنے دوستوں کے لیے۔ اور میں الحمدللہ سے کچھ پڑھتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، روزانہ لکھتا ہوں، ایون کہ صرف 3-4 لائن لکھتا ہوں، لیکن روزانہ لکھتا ہوں۔ تو میں آپ سے دعا کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے جیسے گناہ گار کو معاف کرے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے میرے اس مقصد میں
اور نیک مقصد میں جو میرے دل کی حاجات ہیں، میرے دل کا مقصد ہے، اللہ پاک اس میں مجھے کامیاب کرے. آمین. دسمبر سے لے کے ابھی تک الحمدللہ سے میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ناغہ کیا ہو. جلدی بیس سے پڑھتا ہوں، زیادہ تھکا ہوں تھوڑا پڑھ لوں، پڑھتا ضرور ہوں. اور الحمدللہ سے ایک روٹین سے پڑھ رہا ہوں ابھی تک 3-4 لاکھ دفعہ ہو گیا. بس دعا کیجیے گا میرے لیے، اللہ پاک آسانیاں کرے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، اور مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے.